वलतंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। सदकल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह हशर के आखिरी रुकू से एक आये नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं और आप जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए, हमारे बड़े ही महबूब भाई शाज़ेब भाई, आपके वालिद गिरामी जो दार फ़ानी से कूच कर गए, उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए हम सब जमा हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। बेटों को अल्लाह सब्र और उस पर उतना ही बड़ा अजर अता फ़रमाए। भाई साहब से मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई और बड़ी खूबसूरत शख्सियत पाया उन्हें। उनके लिए सिर्फ़ इतना ही कहूँगा, सादा कर दे इसको। आजा के अभी ज़द का मौसम नहीं गुज़रा, आजा के अभी बर्फ़ पहाड़ों पे जमी है, खुशबू के जज़ीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है, एक तेरी कमी है। वही बज़्म है, वही दूम है, वही आशिकों का हुजूम है। कमी है तो बस उस चाँद की जो तहे मज़ार चला गया। हमारे गुजरावाला के पड़ोस में एक छोटा सा शहर है सियालकोट, और वहाँ एक बहुत बड़ा नाम है। वो खुद चले गए लेकिन अपनी यादें, अपनी बातें छोड़ गए। अहले दानिश उनके कदमों में बैठना अपने लिए एज़ाज़ जानते थे। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद गिरामी तस्वीर नहीं बनवाते थे। किसी ने चोरी खींच ली तो उसने कहा हज़रत मेरे पास आपके वालिद की तस्वीर है। तो आप फरमाते अब के बार जब आओ ना तो वो तस्वीर साथ ले आना। एक हफ़्ते बाद मुलाकात हुई, वो साहिब तस्वीर ले आई और हकीम साहब काफ़ी देर अपने वालिद की तस्वीर देखते रहे। और फिर एक ठंडी आ भरी और एक जुमला बोला जिसने पूरी मजलिस को तड़पा दिया। आप पंजाबी बोलते थे। आप फरमाते होरे लोकी मर क्यों जाते ने, मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुज़रती है। अपनों के बग़ैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी होती है। मैं दुआ गो हूँ शाज़ेब साहिब को अल्लाह सब्र और अजर अता फरमाए। सादा कर दे, थोड़ी सी आवाज़ कम कर दे। आइए कुछ बातें आपके गोश गुज़ार करूँगा, तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, तक़वा इख्तियार करो। वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। 2 दफ़ा ताकीद के साथ यहाँ तक़वे का तज़किरा किया। कुरान मजीद में 55 मुकामात पर हमसे इसी बात का तकाज़ा किया कि तुम तक़वे की दौलत से माला माल हो जाओ। उलमा की मुख्तलिफ़ आरा हैं तक़वे के हवाले से। बाज़ फरमाते हैं कि तक़वा ये है कि जहाँ मालिक ने बंदे को हाज़िर होने का हुक्म दिया, बंदा वहाँ हाज़िर हो जाए, और जहाँ से उसने बंदे को गैर हाज़िरी का हुक्म दिया, बंदा वहाँ से गैर हाज़िर रहे। तो फरमाए इसका नाम तक़वा है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि तक़वा ये है
کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے. قلبی رغبت نیکی کی طرف تقویٰ ہے. توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے. اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے. فرمایا بڑا حج ہے، دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. میرے قبلہ آواز کم رکھے میری جان، تھوڑی سی آواز کم. میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بچوں زندگی کا وظیفہ بناؤ، اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے. بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے. حضور سے عرض کیا گیا کہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو کھٹکے اس کو گناہ کہتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں کہ دل گناہوں سے نفرت کرے. اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے. پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ میاں صاحب فرماتے نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دھد کڑیا. اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا. تقوی عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا. اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال دیکھے تو رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے اور رو کے کہتے کہ مالک اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا. تو حاطف سے آواز آئی 20 سال عبادت کی قبول کی، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. جو معذرت کر لیتے ہیں اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ بنی اسرائیل کا گناہ گار تھا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ دیے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اچھا برے دوست چھوڑ دے، بری مجالس چھوڑ دی. اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی اچھے شخص کے قدموں میں گزارا ہوں. اس کی بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں اللہ والا تھا جس کی زندگی کا ورد وظیفہ اس کی یادیں تھیں. اطراف میں بڑی اچھی شہرت تھی. اس کا جی چاہا کہ میں چند دن اس کی رفاقت میں گزارا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پین ہزاراں. اور رومی فرماتے صحبت سالے تورا سالے کناد، صحبت تالے تورا تالے کناد. اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی. یہ شوق اسے کھینچ کے اللہ والے کے قدموں تک لے آیا. اس نے ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہیں کہ میں دن کے اجالوں میں، رات کے سناٹوں میں الجھا بھٹکا ہوں، اور تیرا نام سن کے آیا ہوں، میں گناہ چھوڑ آیا ہوں، اور چند دن اپنی رفاقت میں قبول کر لے.
بھائی جان وہ نیکوکار تو تھا لیکن اس سے بھول ہو گئی. اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا اور دھکا دیا اور کیا کہا کہ پلٹ جا, کہیں تیری بدعملیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے. وہ پلٹ رہا تھا, سینے میں دل کانپنے لگا, آنکھیں برسنے لگی, قدم لڑکھڑانے لگے, من کی دنیا میں ڈوب کے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا, تیرے بندے نے دھکے دیے, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا, خدا قہر و جلال میں آ گیا, وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی, فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے. پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے. تقویٰ کہتے ہیں دوست عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. کچھ لوگوں کو علم کا بخار چڑھ جاتا ہے, کچھ لوگوں کو عبادت کا بخار چڑھ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو کچھ لوگ نمازی ہوتے ہیں لیکن بے نمازی کے تانے بھی لوگوں کو دیتے ہیں. کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو کنجوس بھی کہتے ہیں. سخاوت لاکھوں کروڑوں کی بھی ہو تو قبول نہیں ہوگی. وہ سجدے جتنے مرضی ہو اللہ قیامت کے دن منہ پہ مارے گا. بھائی جان عمل کر کے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. اور ہم نے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیا, ان لوگوں کے قد دیکھے کتنے بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے مالک سے کس قدر ڈرنے والے ہیں. ہمارے تو پلے کچھ نہیں بھائی, چگلی, غیبت, حسد, کینہ کی آگ ہے, اور وہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا, اور میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے. مختصر سا تعارف سامنے رکھوں گا. وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی, فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے, تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے اس کو دین دیا, اس نے جھولی میں ڈال لیا. یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے. حضور غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا, لیکن جب ابو بکر کی باری آئی ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا دیکھی کہ حضرت ابو بکر جو کچھ تھا گھر میں وہ حضور کے قدموں میں لے آئے, اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں, ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جب جبریل حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی حضور آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. یار وہ اتنا قادآور شخص. اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب, روح را جز عشق او آرام نیست, عشق و روزیست او را شام نیست, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بردر گوشائے دامان اوست. اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو, مولا علی والا مانگو. کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. کتنا بڑا نام ہے یار, ذرا تقویٰ دیکھیے گا. آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے, میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. 39 لوگ ایمان لائے, 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے. وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا, 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے, عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو, تو حضرت عمر فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے, جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے. اور یار کبھی بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو, اللہ مجھے معاف کر دے. بیٹے کی گود میں سر ہے یار, سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, اور آپ بیٹے کو فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جان خیریت؟ تو فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے وہ حذیفہ کے کان میں کہتے. اور میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے.
صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ ہمارے پلے کیا ہے بھائی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار، اور کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں یار۔ ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور یار جس سے فرشتے بھی حیا کریں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے، اور عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی، ہمارے پلے کیا ہے؟ چگلی، غیبت، چوکوں چوباروں میں جبے اور لوگوں کی پگڑیاں پھاڑتے ہیں ہم، جس کو چاہا جہاں چاہا رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تقوی عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی یوگنہار کی تھی۔ کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا، گناہ یاد آئے تو رونے لگا۔ اور بھائی جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ کون تھا؟ وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے بھائی جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ذرا یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے۔ لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کے ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ اللہ کے گھر میں یہ اللہ کے بندے کس حالت میں پائے گئے؟ ہم بھی جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، ہماری حالت ایسی ہوتی ہے یار۔ ایک شخص ملتزم سے لپٹا ہے، اس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑا ہے اور درد بری آواز میں کہتا ہے مالک تیرا مجرم، تیرا نافرمان تیری دہلیز پہ حاضر ہے، اور کہا کہ مالک ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ میں تیری چوکھٹ کا بیکاری ہوں، سائل بن کے تیری دہلیز پہ حاضر ہوں، اور مالک تو میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کے قدم رک رہے ہیں، لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور لوگ اپنی دعائیں بھول کر کے اس کے لیے کہتے ہیں مالک اگر ہماری دعائیں، ہمارا طواف قبول ہے تو ہم اس گناہگار کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے اگر ہماری دعائیں قبول ہیں۔ اور وہ پھونٹ پھونٹ کے رونے والا غش کھا کے زمین پہ گرا، ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا اور پھر وہی مالک سے مالک تیرا مجرم، تیرا نافرمان تیری چوکھٹ تیری دہلیز پہ حاضر ہے، مالک درختوں کے اتنے پتے نہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے گناہ ساتھ لایا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ اور بھائی کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا۔ جب اس جوان نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کس حالت میں پائے گئے؟ اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے۔ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے، یہ لوگ بڑے معقول تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، لیکن اللہ کے گھر میں کس قدر پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، ہم تو واقعی ان کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے ہیں نا۔ ہمیں خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائیں، میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے، ہمیں خوف آنا چاہیے تھا۔ لیکن معذرت سے کہوں گا ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسو سے بھرا؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے اپنے ماضی کے گناہوں پر اللہ سے معذرت چاہی۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا نہ ملتزم سے لپٹے اور نہ وہاں میں جو رویے وہ عرض کرنے لگا ہوں، نہ وہاں مطاف آنسوؤں سے بھرا۔ ہم نے اکثر لوگوں کو وہاں دیکھا جو ہی اللہ کے گھر میں داخل ہوئے جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا، ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر،
اور گزرتے لوگوں کے لوگ وہاں ترلے کر رہے ہوتے ہیں. بیت اللہ کے منہ ہے, دعا والی ہائت ہے, مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں, دعا مانگ نہیں رہے, اور تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمت اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں, اور ہم وہاں جھلوں والے کام کرتے رہے. لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ترغیب کے لیے ہے, 6 فٹ کا قد ترغیب نہیں دیتا, دین جو ہے وہ تصویروں سے آیا ہے. اور ہمارا کہنا ہے یار کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو, کچھ نیکیاں تو اللہ کے لیے کرو. ہمارے ہاں ویسے تصور یہ ہے نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے بلکہ اس کا شور بھی سنائی دے. اور ہم وہاں یہی کرتے رہے, تصویر بنائی فیس بک پہ ڈالی, لوگوں کو ہی دکھاتے رہے. یہ تو ہے نا حرم مکہ, ہم نے مدینہ میں بھی لوگوں کو دیکھا. یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ابھی پروگرام کے آخر پہ ہاتھ یہاں باندھے ہوں گے, آنکھیں بند بھی ہوں گی, آنکھیں نم بھی ہوں گی, اور ہم خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں. اور یہاں باد صبا کے جھونکوں کو بھی پیغام دیتے ہیں, یہاں حاجیوں کے قافلوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں پیش کرنا. بھائی یہاں کیفیت یہ ہے, کیفیات کا جہان ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. اور اگر کسی کو حضور کی چوکھٹ نصیب ہو جائے, یار قسمت یاوری کرے ہوئے ہم ان ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں, وہاں تو پھر کیفیات کا جہاں ہونا, وہاں تو روا روا سلام کہے. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں, اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے. منظر دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چھل دے, اکھاں چو ہنجو ڈول دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے, گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں, وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیا نہ چننا تارے ہیں, رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں, جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے, سوچاں پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا, ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, ہجراں دے پھنی رشوق دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آون مرادہ پک کے, قسمت لے جاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا اکھن آ کے, راواں دی سختی جھل کے, آئے او دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. یار یہاں کیفیات کا جہان ہے, زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ, کہوں اٹھا نہیں جاتا. یہاں کیفیات ہے یار, حضور کی چوکھٹ نصیب ہو جائے, وہاں تو رواں رواں سلام کہے. سنیے گا بھائی, ہم مدینے میں گئے, بابو سلام سے داخلہ ہوا, تو کیا وہاں رواں رواں سلام کہنے لگا؟ ہمیں مدینہ میں ایک دوست ملے, وہ غالباً مصر سے تھے یا ترکی سے تھے, وہ مفتی صاحب تھے. ان سے سوال کیا گیا, حضرت ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا ہے؟ دل کو چھو لینے والی بات کی انہوں نے. دروشی پڑھیے گئے. صلاۃ والسلام. میں نے عرض کیا, ان سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے؟ تو بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے. آپ فرماتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ سلام قبول ہو گیا ہے. اور بھائی وہاں تو اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا تھا. ہم نے کیا کیا, ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا, اسے یہاں سر پہ اٹھایا ہے, اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چل رہی ہے, اور اونچی اونچی. پہلی بات تو یہ اس جوتے کی اوقات کیا ہے جس کو اٹھا کے سر پہ لے کے جا رہے ہو, اور دوسری بات کہ آپ اونچا اونچا بول رہے ہیں. بھائی آج بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے, درس حدیث دیتے رہے, ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے, دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے, کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے امام مالک سے کہا, حضور والا, حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے, دیوانوں یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے محبوب گزرے ہیں. احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے.
جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی، وہ دیوار آج بھی موجود ہے جہاں میرے رسول کی پیشانی لگتی تھی، مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا مدینے میں جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو، اور ہم وہاں کیا کرتے رہے؟ جھلوں والے کام کرتے رہے۔ اسلاف کی تڑپ تھی، ہم نے تذکرے پڑھے ہیں یار، مدینہ میں ادب کے سانچے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں ایک تڑپ تھی، کہانی ہے، اور ہم وہاں بھی تصویریں بناتے اور یہاں بھی تصویریں بناتے رہے۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، تو تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمائے ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ بھائی جان، مانانم کے مندانم بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اپنے آپ کو، یہاں کیا ہوں، نجی زندگی کیسی ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم سے تقاضا کہ آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ دنیا نہ بھائی، اگر دنیا روشن نہیں تو محنت ضرور ہے، 8 نہیں 18 گھنٹے، پردیس کے دھکے بھی ہیں۔ کم سے کم آرزو کسی کے دل میں ہونا اتنی ضرور ہوتی ہے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی۔ یہ چھوٹی آرزو ہے، بہت بڑی نہیں، میں بتا رہا، ورنہ تو لوگوں کی خواہشیں بڑی ہیں۔ تو اتنی آرزو ہوتی ہے، اور بھائی دنیا بنانے کے لیے جان جوکھوں میں ڈالی، محنت کی، اور اللہ کی عادت ہے محنت کا صلہ دیتا ہے۔ آپ نے محنت کی 5 کروڑ کا گھر بنا لیا، آپ نے محنت کی، آپ نے 50 لاکھ کی گاڑی لے لی، آپ نے محنت کی بھائی، بینک پیسوں سے بھر دیا، تجوریاں بھر دی، دنیا کے لیے محنت کی، سب کچھ ملا، بڑا گھر بھی ملا، بڑی گاڑی بھی ملی، معاشرے میں نام بھی ملا۔ بھائی جان، کیا صرف ہم دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے بڑا گھر نہ بناؤ، ضرور بناؤ، ہم یہ بھی نہیں کہتے بڑی گاڑی نہ لو، ضرور لو، لیکن بھائی آخرت کے لیے کیا کیا؟ ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے، وہاں عمل کی بات کی گئی ہے، وہاں کے لیے آگے کیا بھیجا؟ تو وہاں ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے، اور وہ بے نیازی آپ لوگ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی تے ویکھی جائے گی، مولوی بخشے گئے تے اسی بھی بخشے جاواں گے، یہ ساری بات ایک ڈبکی لگے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی جان، ایسے لوگ جب نقطۂ انجام کو پہنچتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس وقت کے پچھتانے سے حاصل کچھ نہیں نہ ہوگا، کیونکہ وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو بھائی جان، آنے والے کل کے لیے عمل کی بات کی گئی ہے، آؤ میرے بھائی، میں اور آپ ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے۔ وہ راہیں مجھے آپ کو میسر ہیں تو مبارک، اگر روٹ گئی ہیں تو ابھی مرنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر اللہ سے معذرت چاہیں اور آئندہ اچھی زندگی گزارنے کا عزم سینے میں رکھیں، تو اللہ یقیناً ہماری آخرت بہتر فرما دے گا۔ شاہ زیب بھائی کی محبت پیش نظر، یقین جانے